बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, काफ़ी दोस्तों ने यह सवाल किया कि ज़िक्र नफ़ी असबात में क्या सर को हरकत देना लाज़म है, यानी जिस्म को हरकत देकर और तमाम लताइफ़ को उसमें शामिल करके तो फिर ज़िक्र नफ़ी असबात किया जा सकता है, या कि बिल्कुल जिस्म को साकिन रख कर यानी बग़ैर किसी हरकत के जो है वो ज़िक्र नफ़ी असबात करना अफजल है। तो इस बारे में हम पहले ये जानते हैं कि ज़िक्र नफ़ी असबात है क्या। ज़िक्र नफ़ी असबात ऐसे ज़िक्र को कहते हैं कि जिसमें हम तमाम कायनात के जो खुद साख्ता माबूद हैं, यानी मुख्तलिफ़ मज़ाहब में अपनी मर्ज़ी से, अपनी मंशा से और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो इलाह का तसव्वुर है, जो खुदाओं का तसव्वुर है, हम उसकी नफ़ी करते हैं। यानी कुछ लोग जो हैं वो बुतों की पूजा करते हैं, कुछ ऐसे दरिंदों की पूजा करते हैं कि जो ताकतवर हैं, कोई चाँद सितारों की पूजा करते हैं। यानी इंसान ने अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो इंसानों ने अपने इलाह, अपने माबूद जो बनाए हुए हैं, ये उनकी नफ़ी है कि उनको बिल्कुल जो है ना उसका इनकार करना, ऐसे माबूदों का बिल्कुल इनकार कर देना और इकरार किसका करना है? खुदाए वहदहू ला शरीका, यानी कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह। जब हम इसको सारे कलमे को पढ़ते हैं यहाँ तक, तो ये ज़िक्र नफ़ी असबात का ज़िक्र है। इसमें ला इलाहा ये नफ़ी करता है उन तमाम दुनियावी खुदाओं की कि जो इंसान ने खुद साख्ता बनाए हुए हैं। नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। और वो जब ये ज़िक्र करता है तो गोया वो तमाम जो खुद साख्ता माबूद हैं उनकी उसने नफ़ी कर दी और अपने खालिक हकीकी का इकरार कर लिया। ये ज़िक्र नफ़ी असबात है। बाज़ सलासल में ज़िक्र जो नफ़ी असबात है वो शेख अपनी निगरानी में ये ज़िक्र करवाते हैं, और बाज़ जो है वो इसके जो तरीक़ाकार है वो अपने मरीद पे आयां कर देते हैं, और वो एक जो राज है इसमें उसको तो जो है वो पिनहा रखते हैं। वो उस राज को अपने तक महदूद रखते हैं कि जब तक वो सालिक, वो जो ज़िक्र करने वाला है, वो उस मुकाम पे ना पहुँच जाए कि उस राज को खोला जाए, तब तक वो उस राज को नहीं खोलते। उसको इसकी तलकीन कर देते हैं, अज़कार उसका जो है ना, ज़िक्र जो उसका है उसको शुरू करवा देते हैं, मगर उस राज को नहीं खोलते। और जब अपनी निगरानी में शेख जो ज़िक्र करवाते हैं उनमें कभी कभार जो उसका जो राज होता है वो खुल भी जाता है, और ये सब पे नहीं खुलता। वो मखसूस लोग होते हैं, वो मखसूस ज़िक्र वाले होते हैं कि जिन पे वो जो राज है वो अयां होना शुरू हो जाता है। तो जो ज़िक्र नफ़ी असबात है ये इस बात का इकरार करना है कि अगर कोई इबादत के लायक है, अगर कोई मसजूद हकीकी है, तो वो वाहिद अल्लाह की ज़ात है कि जो कुल कायनात का मालिक व खालिक है। जो ज़िक्र नफ़ी असबात है इसको जब जो हरकत के साथ, यानी सर की हरकत के साथ इसको जो करवाते हैं, उसके लिए जब हम ला को यहाँ नाफ से खींच के और यहाँ तक लाते हैं, यानी ये जो लतीफ़ा नफ्स है माथे के थोड़े से ऊपर लेके जाते हैं, जिसको सुल्तानुल अज़कार भी कहा जाता है, और यहाँ पे जाके हम ये वक़फ़ नहीं करते, हम इलाह को जो है ना वो लेके आते हैं दाईं तरफ, यानी दाएं कंधे की तरफ लेके आते हैं। यानी जो गर्दन है उसको हमने ऐसे झुकाना भी है,
جب اس طرح سے جھکا کے یعنی لا الہ یہاں پہ جب لے کے آتے ہیں تو پھر آگے رہ جاتا ہے الا اللہ. تو الا اللہ کو یہاں سے کھینچ کے ہم نے یہ لطیفہ قلب کی جگہ پہ لے کے آنا ہے. یعنی اس طرح سے یہ اس کی شیب ہوگی. یعنی لا کو جب ہم نے ناف سے کھینچ کے یہاں تک لایا تو یہ صرف یہاں تک کیا ہے لا، اور یہاں سے الہ، اور یہاں الا اللہ. یہ نفی اسبات کا ذکر ہے جو ہم حرکت کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی سلسلہ نقشبندی اور سلسلہ مجددی، اس کے بعد جو سلسلہ قادری میں اور بعض جگہ پہ سلسلہ چشتیہ میں بھی اس ذکر کو کروایا جاتا ہے. تو اس سے قبل میں نے یہ ذکر کر دیا ہے، اس سے قبل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بعض سلاسل میں یہ ذکر کا یہ انداز رہتا ہے. تو ناظرین، جب ہم ذکر نفی اسبات کرتے ہیں تو جب ہم لا کو یہاں سے اٹھا کے جو ہے وہ یہاں تک لاتے ہیں، یہاں سے ہم کندھے تک آتے ہیں، پھر دل تک جاتے ہیں، تو اس میں تمام جو لطائف ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں. اب یہ لطائف کیا ہیں؟ لطائف یہ بعض کے نزدیک 6 ہیں اور بعض کے نزدیک 7 ہیں. یہ 7 وہ روشنیاں ہیں. کبھی آپ نے قوس قزح کو دیکھا ہوگا کہ قوس قزح جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں مختلف کلرز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں. قوس قزح ہمیں بڑی خوبصورت لگتی ہے. یہ لطائف کا ذکر بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہ لطائف جو ہیں وہ ذکر کے قابل ہو جاتے ہیں، جب یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان سے پھر روشنیاں نکلتی ہیں، اور جو روشنیاں نکلتی ہیں وہ مل کے پھر ایک قوس قزح بنتی ہے، اور جو قوس قزح بنتی ہے اور پھر وہ ایک روحانیت کا جو ماحول ہے وہ پیدا ہوتا ہے. جو روحانیت کا ماحول پیدا ہوتا ہے جس سے انسان کی روحانی ترقی بڑھتی ہے، جس سے انسان کا جو وجود ہے وہ ان روشنیوں میں نہا جاتا ہے، اور یہی انسان کی ایک طلب ہوتی ہے. وہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، وہ کچھ پانا چاہتا ہے، وہ خالق حقیقی کی قربت میں جانا جاتا ہے، وہ خالق حقیقی سے اپنا جو ربط ہے اس کو مضبوط کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو روشنیاں ہیں، یہ جو رنگ ہیں، یہ پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ ہمارے ارد گرد ایک روحانی حالہ بنا لیتے ہیں. جب ہمارے ارد گرد وہ روحانی حالہ بن جاتا ہے تو پھر یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی نور میں نہا رہے ہیں. تو ناظرین، یہ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان پہ عیاں ہوتی ہیں. پھر انسان ان جو نظارے وہ چاہتا ہے وہ ان نظاروں میں جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، وہ نظارے حاصل بھی ہو جاتے ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے ذکر نفی اسبات کی. تو ذکر نفی اسبات کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ ہے ساکن رہ کے ذکر کرنا. ساکن رہ کے ذکر کیسے کریں گے ہم؟ تو اس میں جو بعض مشائخ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ جسم کو حرکت نہیں دینا چاہ رہے تو پھر کیا ہے کہ آپ بالکل کسی بھی حالت میں یعنی کمفرٹ پوزیشن میں آپ بیٹھ جائیں. جس طرح سے بھی آپ یہ سمجھیں کہ میں اس طرح سے بالکل جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں، تو وہاں بیٹھ کے آپ یہ ذکر ہے اس کو شروع کریں. مگر اس میں اس کو سپیڈ اپ نہیں کرنا، یہ یاد رکھیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب دوڑ لگا لیں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس طرح سے نہیں. آپ نے پھر بھی اس کو جو آرام کے ساتھ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. آنکھیں بند کر لیں اور روشنی بالکل جو ہے نا وہ ہلکی سی ہو، اور اس روشنی میں بیٹھ کے تنہائی ہو، خوبصورت ماحول ہو، جو بالکل آپ کا کمرہ ہے وہ خوشبوؤں سے معطر ہو، اس میں سے جو ہے نا وہ خوشبو آ رہی ہو، شور و غل نہ ہو، بالکل آرام کے ساتھ بیٹھ کے تو آپ جتنی دیر چاہیں اس ذکر کو کریں. یہ دونوں صورتوں میں جس طرح سے بھی آپ ذکر کرنا چاہیں اس طرح سے اس ذکر کو کریں. اب اس ذکر کے کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ جو ذکر نفی اسبات ہے اس کے کرنے سے آپ کو روحانی ترقی حاصل ہوگی.
جو آپ کا روحانی مقام ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ روحانی بلندیوں کی طرف جو ہے نا وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے. اور جیسے جیسے آپ اس کی تعداد کو بڑھائیں گے، اس کی ڈیوریشن یعنی اس کی تعداد، اس کی جو ٹائم لمٹ ہے اس کو بھی آگے لے کے جائیں گے، تو اس سے آپ کو یہ ایک قلبی سکون حاصل ہوگا، آپ کو جو روحانی سکون ہے وہ حاصل ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ کی قربت عطا ہوگی، آپ کا جو دل ہے وہ بالکل مطمئن ہو جائے گا، آپ کی طبیعت میں جو ہے نا وہ ٹھہراؤ آنا شروع ہو جائے گا، اور آپ اللہ پہ توکل کرنا شروع ہو جائیں گے. اور اس افراتفری کے عالم میں کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ جو ہے وہ بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے، تو آپ کے دل پہ ایک عجیب سا اطمینان سا جو ہے نا وہ اترنا شروع ہو جائے گا، کہ جس سے آپ جو ہے نا وہ روحانی تسکین بھی حاصل کریں گے، اور جو دنیاوی الجھنیں ہیں جن کو آپ نے گھیرا ہوا ہے اس میں سے بھی آپ نکل آئیں گے. تو ناظرین، اگر اس میں کسی قسم کی بھی آپ دشواری سمجھتے ہیں یا سمجھ نہ پا رہے ہوں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے نا اس میں گائیڈ لائن دے دوں گا. اور اس کے کرنے سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو جو آپ کے جو روحانی منازل ہیں، آپ کو روحانی ترقی بھی جو ہے نا وہ نصیب ہوگی. اس کو کریں، اللہ کی قربت حاصل کریں. انسان کا ایک ہی تو مقصد ہے، وہ کائنات میں آیا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو جانے، اللہ کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھے، اللہ کی طرف رجوع کرے. ایک دن ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تو ہم کیوں نہ اپنی ڈائریکشن جو ہے اس کو درست سمت کی طرف جو ہے وہ متعین کر لیں، اور ہم اپنا رجحان جو ہے وہ اللہ کی طرف بڑھائیں، تاکہ اللہ بھی ہماری طرف توجہ کرے، ہمارے قلب پہ جو ہے وہ اپنی نورانی شمع جو ہے اس کو جلا دے، تو ہم جو ہے نا دنیاوی مقاصد اس میں کامیابی حاصل کر لیں. تو اس کو کریں. اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے ضرور پوچھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.